बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स आपको पता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट है सीएसएस के अंदर, और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बड़ा रेशियो है फेल्यूर का इसके अंदर। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पता हो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये कॉमनली ऑप्ट किया जाता है और ये 200 मार्क्स का होता है। ये इसके दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो उसके अंदर हम, अगर आपने सिलेबस देखा है तो ठीक है, वरना मैं आपको सिलेबस भेज देता हूँ। आप दोनों को जो है जो भी और भी स्टूडेंट्स हैं उसको मैं व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको सिलेबस भेज देता हूँ, वरना आप अपने गूगल भी कर सकते हैं, ताकि आप गूगल करके देख सकते हैं कि पेपर 1 में कौन से टॉपिक्स हैं। पेपर 1 तो बनस्बत पेपर जो इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर 2 होता है उसके रिलेशंस में पेपर 1 बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस होती हैं। पेपर 2 में बड़ा क्रिटिकल पेपर है, उसमें क्रिटिसिज्म होती है, उसमें आपने अपने ओपिनियंस देने होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करके आपने जो है एनालाइज करना होता है। तो आपने इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 पे बहुत ज़्यादा जो है गौर देना है। तो करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ कि जो आपने तैयारी करनी है उसकी, अगर उसकी तैयारी कर दें तो ये वो टॉपिक्स हैं बेसिकली जिसमें से आपके ये तकरीबन 24 टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, 24 टॉपिक्स। अगर वो अच्छे तरीके से आप उनको प्रिपेयर करें, लिखें उनके ऊपर और फिर मुझसे चेक करवाएं, तो इन पर एक मरतबा अटैम्प्ट करें, दूसरी मरतबा अटैम्प्ट करें, तीसरी मरतबा अटैम्प्ट करें, तो इन टॉपिक्स के से आपके तकरीबन 7 सब्जेक्ट्स जो है 7 सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी। तो जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सवाल आता है तो एक्सपर्ट्स यही सजेस्ट करते हैं कि आपने वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं, ऑप्ट करने होते हैं जो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जैसे देखें, अगर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, इंटरनेशनल लॉ होती है, जेंडर स्टडीज़, यूएसए हिस्ट्री। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ। अभी ये जो 24 टॉपिक्स हैं मैं एक एक टॉपिक करके आपको बता रहा हूँ। इनकी बहुत अच्छी रिलेवेंस है, बहुत ही रिलेवेंस है इन 7 सब्जेक्ट्स के साथ। 7 सब्जेक्ट्स में आपको पहले नोट करवाता हूँ कि कौन से 7 सब्जेक्ट्स वो हैं जिनको आप जो है ओवरलैप जिसमें आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं। पहला है करंट अफेयर्स, दूसरा है पाकिस्तान अफेयर्स, तीसरा है जेंडर स्टडीज़, चौथा है हिस्ट्री ऑफ यूएसए, पांचवा है इंटरनेशनल लॉ, छठा है इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1, और सातवां है इंटरनेशनल पेपर 2, और आठवां एसे भी हो सकता है। एसे के टॉपिक्स आपको पता हो 4 मेन फील्ड से आते हैं: पाकिस्तान के रीजनल अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, लिटरेचर और जनरल टॉपिक्स। इन 4 टॉपिक्स में से मतलब 10 मुख्तलिफ टॉपिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं और सीएसएस में दिए जाते हैं। आपने 8 टॉपिक्स नोट कर लिए, आप सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट्स नोट कर लिए, जिनमें से मैंने आपको 24 टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। कंफर्म कर दीजिए आप। अच्छा, तो इन 8 सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जेंडर स्टडीज़, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे ये सब्जेक्ट्स हैं। उनमें से जो आपके टॉपिक्स होंगे, अगर आप उन पे अच्छी तरीके से तैयारी करें, उसमें सबसे पहला टॉपिक है पाकिस्तान डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम हैं, घरेलू मसाइल हैं, जिसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे पहले पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें कि हमारी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के अंदर एक पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का ये मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ अपने महदूद ही स्फेयर को रिप्रेजेंट करती है, वो सारे पाकिस्तान को, मतलब नेशनल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती। कोई भी पार्टी अपने प्रोविंस पे या अपने ही ख़ास इंटरेस्ट पे जो है वो फोकस करते हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून पंजाब में पंजाब को कॉन्सनट्रेट करती है, पीपल्स पार्टी सिंध को कॉन्सनट्रेट करती है, और इस तरीके से पीटीआई अपने गवर्नमेंट से आने से पहले वो केपीके को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये पोलराइज्ड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के अंदर ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का भी सबसे बहुत बड़ा इशू है। और उसके अलावा इस पॉलिटिक्स के अंदर वीक डेमोक्रेसी है।
ڈیموکریسی دیکھیں ابھی پبلک ریپرزنٹیشن بہت ہی کم ہے. لوگ جو ہے کہ لیڈرز جو ہے وہ چن کے آتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ووٹ لے کر وہ بالکل ہی اسکرین سے غائب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو جھانسے میں دے کر وہ اپنی لائف یا تو سینیٹ کے اندر انجوائے کرتے ہیں یا ملک کے باہر انجوائے کرتے ہیں. دوسرا ویک ڈیموکریسی. تیسرا انیپٹ لیڈرشپ ہوتا ہے پولیٹکس کے اندر. انیپٹ لیڈرشپ یا لیڈرشپ کرائسس کہتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو سارے کنٹری کو ریپرزینٹ کرے. لیڈر جو ہے مافیا کے سامنے بھی لاجواب ہو جاتے ہیں, اور مافیا کے آگے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میرے گورنمنٹ میں ہونے یا نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان از ہیلپ لیس بیفور دیز مافیاز. واٹر مافیا ہو, آئل مافیا ہو, چینی مافیا ہو, ٹرانسپورٹیشن مافیا ہو, یا فیکٹری مافیا, مل مافیا, کوئی بھی مافیا ہو, تو یہ پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. سمجھ آیا پولیٹیکل جو پرابلمس ہوتے ہیں پاکستان کے ڈومیسٹک پرابلمس کے اندر؟ کنفرم کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آتا ہے اکنامکس پرابلمس. اکنامک پرابلمس میں سب سے بڑا ہے پاور انفلیشن. جو ملک کے اندر انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, وہ پہاڑ کی چوٹی سے بھی زیادہ ہے. ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور لیڈرشپ یا پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں. ہر چیز جو ہے جو کامن ان یوز ہے وہ بہت ہی مہنگی ہو چکی ہے, اور ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے جس کے تھرو انفلیشن کو قابو کیا جائے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ریسنٹلی 2-3 ماہ کے اندر 2 مرتبہ آئل پرائسز, پٹرول پرائسز بھی ہائیک پہ چلی گئی ہیں. نتیجتاً ہر جو چیز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے ان کی بھی جو قیمت ہے اس میں اضافہ آ جاتا ہے. تو دوسرا مسئلہ ہے ہمارے اس اکنامک اسفیئر کے اندر جو ایشو ہے وہ ہے ڈیٹ کا. جو پاکستان کے اوپر ڈیٹ ہے, قرضہ ہے. جو قرضے میں اصل میں 3 اقسام ہوتے ہیں قرضے کے. ایک ہوتا ہے فارن ڈیٹ, دوسرا ہوتا ہے سرکولر ڈیٹ, اور تیسرا ہوتا ہے جنرل ڈیٹ ہوتا ہے جو ملک کے اندر ہوتا ہے. ابھی جو فارن ڈیٹ ہے پاکستان کے اوپر وہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور پاکستان گورنمنٹ از انیبل ٹو گیو اوے دیٹ ڈیٹ. ابھی ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ قرضہ لے کر ہی قرضہ دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے لیڈر ہیں, جیسے آصف علی زرداری ہے, نواز شریف ہے, جن کے آف شور کمپنیز تھی, اور ان نون بینک اکاؤنٹس ان کے نام پر بنے ہوئے ہیں. تو ان کے اندر بلینز آف ڈالرز جمع ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو ملک کا پیسہ ہے جو ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی ویلفیئر کے لیے یوز ہونا تھا, وہ کسی نامعلوم افراد کے اکاؤنٹس میں چلے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا اکنامکس کے اندر یہ ایشو ہوتا ہے کہ بھائی اتنے سسٹینیبل پروجیکٹس نہیں ہیں جس کے تھرو ہم جو ہے غربت کو, انمپلائمنٹ کو اور بے روزگاری کو کنٹرول کر سکیں. تو یہ اکنامک پرابلمس کے اندر ایشوز آتے ہیں. ایشوز کو اچھا, اکنامک پرابلمس کے ہم انڈسٹریلی سیٹ اپ اور ایگریکلچر سیٹ اپ کی جو بیکورڈنیس ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہماری فیکٹریز بھی ڈمپ ہو گئی ہیں, ہمارے ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہے وہ بھی نیچے آ رہی ہے. اور دیکھیں ہمارے پاس جو بنگلہ دیش آزاد ہوا وہ بھی ہم سے کئی گنا آگے چلا گیا ہے. تو یہ اکنامک پالیسیز کی انکمپٹنسی ہے کہ ہم اکنامک ایشوز کو پاکستان ملک کے اندر ایک جھیل رہا ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں سوشل ایشوز. سوشل ایشوز میں ابھی جو بھی سوسائٹی میں مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, آپ نے سنا ہوگا مدرسوں میں چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ جو اغوا کر کے پھر ان کو مارا جاتا ہے, یہ سوشل سرکل میں آتے ہیں. سوشل انسیکیورٹی ہے, پولیس کا جو رول ہے سوشل پیس قائم کروانے میں بالکل ناکام ہو چکا ہے, اور سوشل انسیکیورٹی سارے ملک میں برپا ہے. نو بڈی از سیف ان پاکستانی سوسائٹی. اسی وجہ سے جو فارن ٹورزم پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے کہ لوگ ٹورزم آنے سے, پاکستان آنے سے کتراتے ہیں, کیونکہ یہاں پر سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, اور عورت تو بالکل سیکیور نہیں ہے. اور بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے میں نے ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایشوز میں جیسے ہمارے ایک دوسرے کو دھوکے بازی
یا ناپ تول میں بےمانی کرنا، یہ سوشل ایشوز کے اندر آتا ہے. تو یہ پاکستان کے کچھ ڈومیسٹک پرابلمس ہیں. اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے اور پڑھیں، 15-20 پولیٹیکل اکنامک اور سوشل ایشوز 15-20 سارے ایک کیٹیگری کے 15-20 آپ پرابلمس یاد کریں تو آپ کا کام ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا ٹاپک ہے پاکستان ایکسٹرنل افیئرس. کرنٹ افیئرس کو اور پاکستان افیئرس دونوں میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشنس میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے، ایسے میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے. تو ایکسٹرنل افیئرس میں بیسیکلی پاکستان کے دو بڑے ایشو ہیں. ایک ویسٹرن بارڈر سے آتا ہے. ویسٹرن بارڈر سے افغانستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. بارڈر بہت لمبا ہے، تو انفلٹریشن ہوتی ہے. 2 نمبر دھندا چلتا ہے. ٹیررسٹ اور طالبان پاکستان کے اندر گھس کر بمباری کر کے چلے جاتے ہیں. بہت سی سیف کے طریقے سے سمگلنگ ہوتی ہے، اور نشے آور چیزیں وہاں پر سمگل کرتے رہتے ہیں، جیسے پوپی کلچر. پوپی ایک ایسی چیز ہے جو نشے آور چیز ہے، جو افغانستان میں کاشت ہوتی ہے اور پاکستان کی نوجوانوں کو جو ہے نا وہ پاس کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا ایسٹرن بارڈر سے بھی تناؤ بہت بڑا ہے. جیسے ایسٹرن بارڈر پہ ہمارا انڈیا ہے. انڈیا کے ساتھ بھی بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، اور کشمیر LOC خاص طور پر وقفے سے فائرنگ ہوتی رہتی ہے ادھر. اور انڈیا ایک بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. وہ کچھ اپنے ایجنٹس بھی عراق کے ایجنٹس کی فارم پاکستان بھیج کر ادھر بمباری کرواتا ہے، اور انٹرنل پیس جو ہے وہ جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے. اور اس کے ساتھ مسلم کنٹریز کے ساتھ ہی پاکستان کا تھوڑا جو ریلیشن ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے. جیسے کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے. کنگڈم آف سعودی عربیہ پاکستان کے ویسے دیکھیں تو اگر اچھے ریلیشنز ہیں، لیکن دیر آر ڈینٹس ان دا ریلیشنز ٹو. کچھ ریلیشنز میں ڈینٹس بھی ہیں، کہ جیسے آپ دیکھیں ابھی جب پاکستان میں مشکل وقت آیا تھا تو سعودی عرب نے ڈیمانڈ کی تھی کہ پاکستان کے اوپر جو بھی پیسہ ہے جو سعودی عربیہ کا وہ واپس کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو پاکستان کے مزدور ہیں جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں ان کو بھی واپس کر دیا جائے گا. اچھا، یہ تو ہے پاکستان کے ایکسٹرنل ایشوز. پاکستان ایکسٹرنل ایشوز میں ابھی FATF کا بھی آپ ایشو دے سکتے ہیں. FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو پیرس بیسڈ ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر ہے. FATF بیسیکلی 2 چیزوں پہ کام کرتی ہے، کہ وہ دیکھتی ہے کہ کچھ ممالک میں کرپشن اور ٹیررزم کے کوئی عناصر تو موجود نہیں ہیں. تو ٹیررزم اور کرپشن کے عناصر کے بنیاد پر جو ہے وہ جو ہے کسی ملک کو کسی بھی ملک کو یا پاکستان یا کوئی ملک کو اس کو رینک دیتے ہیں، جس میں ان کے 3 لسٹ ہیں. ایک تو گرے لسٹ، 3 لسٹیں. ایک گرے لسٹ ہے، وائٹ لسٹ ہے، اور تیسرا بلیک لسٹ ہے. تو بلیک لسٹ میں آج تک صرف 2 ہی ممالک ہیں FATF کے، ایک تو ایران اور دوسرا نارتھ کوریا ہے. پاکستان ابھی گرے لسٹ میں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہیں. انٹرنیشنل بزنس جو ہے وہ بھی تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اور پاکستان کے لیے بہت اکنامک مسائل ہیں. تو یہ ہوتا ہے ایکسٹرنل ایشوز. ابھی آگے چلیں ہم. جو تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے ہیومن رائٹس کا. ہیومن رائٹس ایسا ٹاپک ہے، اگر آپ اس کو پریپیئر کریں تو انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل لا، جو انٹرنیشنل ہیومنٹیرین لاز ہیں، جنیوا کنونشنز بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان افیئرز جو پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یا ہیومن رائٹس پروٹیکشن ہے، ہیومن رائٹس پروٹوکولز ہیں، وہ آپ کے کور ہو جائیں گے. ہیومن رائٹس وائلیشن میں بیسیکلی آتا ہے کہ ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے اور ہر نوجوان ینگ بندے کا اپنا رائٹ ہوتا ہے. رائٹ ٹو لائف ہوتا ہے، رائٹ ٹو لبرٹی، رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، اینڈ رائٹ ٹو فریڈم آف اوپینینز اینڈ ایکسپریشن. یہ رائٹس اگر آپ کسی کے قبض کر لیتے ہیں، کسی کے آپ ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ رائٹس اگر آپ کسی کے ہڑپ کر جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی وائیولیشن ہوتی ہے، بڑی ہیومن رائٹس وائیولیشن ہوتی ہے. کسی کو آپ شک کی بنیاد پر قید کر دیں، اس کو انڈیزرونگ پنشمنٹ دیں، تو یہ بھی ہیومن رائٹس وائیولیشن میں آتا ہے. یا کسی کو بے دردی سے قتل کر دیں، یا کسی کو جو اس نے جرم نہیں کیا اس کو آپ اس سے زیادہ گری اور خطرناک سزا دیں، یہ بھی ہیومن رائٹس وائیولیشن کے اندر آتا ہے.
ہیومن رائٹس وائلیشن پہ قانون ہے، جیسے یونائٹڈ ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس 1949 میں بنا تھا، اس کو بھی آپ اسٹڈی کر لیں. ہیومن رائٹس پہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا خطبہ ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں، اس کو بھی اسٹڈی کر لیں کرٹیکلی. وہ چیزیں آپ کی ریلیٹیولی کمپیئر کریں چیزوں کو، اور یو این کانسٹیٹیوشن بھی پڑھیں. یونائٹڈ نیشن کا جو بیسیکلی چارٹر ہے، یونائٹڈ نیشن ڈکلریشن آن ہیومن رائٹس، وہ چارٹر بھی پڑھ لیں اس کا، تو آپ کی بہت سارے یہ ٹاپک کلیئر ہو جائے گا. اور 3-4 سبجیکٹس کے اندر یہ ٹاپک بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. اچھا، چوتھا ہے ٹیررزم. ٹیررزم کسی خاص ملک کا ایشو نہیں ہے، پاکستان بھی اس کا ساری دنیا تو شکار ہے اس ٹیررزم کے مسئلے کی، اور پاکستان بیسیکلی از ناٹ این ایکسیپشن. پاکستان بھی اس کے ساتھ رگڑا کھا رہا ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر، دکانوں کے اندر، بازاروں کے اندر رش. تو ٹیررزم بیسیکلی دیکھیں ہر دنیا میں، جیسے ہم مانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ بڑا سیف کنٹری ہے، لیکن 2018 اگست میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک وائٹ سپرمسٹ نے مسجد کے اندر گھس کر جو ہے مسلمانوں کو 50 سے زیادہ مسلمانوں کو نماز کے پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا. اور مسلم ممالک خاص طور پر اس ٹیررزم کا بہت ہی شکار ہیں، جیسے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں. یورپ کے اندر بھی ٹیررزم ہے. ٹیررزم کے بہت سارے فارمز ہوتے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ سبوٹاج کرنا ہوتا ہے، یا دوسرا کسی کے اوپر آپ قبضہ کر لیں، کسی کی پراپرٹی ہڑپ کر لیں، یہ بھی ٹیررزم کے اندر آتا ہے. پانچواں ٹاپک ہے گلوبل انرجی کرائسس. ابھی انرجی کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں. ویسے تو انرجی بہت ہے، لیکن اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے دنیا کے اندر. صرف جو انرجی ہے وہ یوز ہو رہی ہے، یا جیسے نیوکلیر انرجی ہے. نیوکلیر انرجی کو ہم کنسٹرکٹیو ویز میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس کو کنسٹرکٹیو وے میں استعمال کر رہی ہیں، اور وہ انرجی ٹرانسفر کر رہے ہیں. جو غریب ممالک ہیں، جیسے افریقن کنٹریز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انرجی جو ہے ہم لے کر جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ممالک میں، جیسے یو ایس اے ہے. اچھا، اس کے بعد جو چھٹا اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ کشمیر اینڈ پیلسٹائن ایشو ہے. آپ نے ہر صورت میں اگر سی ایس ایس کا اٹیمپٹ دینا ہے یا پی ایم ایس کا اٹیمپٹ دینا ہے، تو آپ نے کشمیر اور پیلسٹائن ایشو کو فرام ڈیٹ فرسٹ اپ ٹو ناؤ، آپ نے ایک تو ہسٹری اس کی کلیئر کرنی ہے، اس کے نیچر آف کنفلکٹ آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اور آج تک کیا ہوا ہے اور آج کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے آپ کو اپریسٹ آف کرنی ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. جیسے کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ آرٹیکل جو 370 اور 37A آرٹیکل جو ایبروگیٹ کیے گئے ہیں، ان آرٹیکلس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان آرٹیکلس کا مطلب کیا ہے اور ان کا امپیکٹ جو ہے کیا پڑے گا کشمیر کے اندر اور پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کے اندر. اس کے بعد پیلسٹائن ایشوز میں جو لاسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جیسے ابراہم اکارڈس ہیں اور ڈیل آف سینچری ہے. ابراہم اکارڈس کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے. جو ابراہم اکارڈس بیسیکلی یو ایس بروکر تھا اس اکارڈس کا، جو اسرائیل اور عرب ممالک کے بیچ میں ہوا تھا. یہ بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے، کون کون سی پوائنٹس، کون کون سی بزنس پوائنٹس آپ اس میں کے اندر ڈسکس کی گئی تھی. ڈیل آف سینچری بھی کیا ہے، جو یو ایس نے خود اپنے سر پہ ایک لا یا کانٹریکٹ یا ایک فورم کریٹ کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ بھائی جو ایسٹ اور ویسٹ جیروسلم ہے وہ دونوں اسرائیل کے قبضے میں آ جائیں گی. اچھا، اس کے ساتھ جو ساتواں ٹاپک ہے وہ ہے پروکسی وار. ٹھیک ہے، پروکسی وار سارے دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے کہ ساری تقریباً 10 ایسے ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر پاورز ہیں، نیوکلیئر بم ہے، نیوکلیئر ویپنز ہیں، نیوکس ہیں. تو ابھی کیا ہوتا ہے، وہ 10 ممالک جو ہے آمنے سامنے آپس میں لڑائی نہیں کر سکتے، اور باقی ممالک بھی جو اسٹیٹس ہیں وہ آپس میں لڑائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کے الائنسز ہوتے ہیں سپر پاور کنٹریز کے ساتھ. تو وہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی کہ اگر کہ ہم اگر کوئی جھگڑا کرتے ہیں تو جھگڑے کرتے وقت جو اس کا الائنس ہے، جو مین پارٹنر نیوکلیئر پاور ہے، وہ ریٹیلیٹ کرے گا اور ہمیں نیوکلیئر ویپنس اڑا دے گا. تو اس طرح سے یہ ڈیٹرنس پیدا ہوا ہے. ڈیٹرنس کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹرنس بیسیکلی دی اسٹیٹ آف فیئر ان وچ اسٹیٹ ڈو ناٹ انیشیٹ اینی کوروسیو میئرس. مطلب اسٹیٹ کرتی ہیں کہ یہ کوئی بھی جنگ نہیں لڑتی، یا کوئی اتنی
پہل قدمی نہیں کرتی کہ اگر ہم نے پہل قدمی کی تو نیوکلیر وار چھڑ جائے گی اور دونوں کی تباہی ہو جائے گی. تو پروکسی وار کے تھرو کوئی وہ بندے خرید کرتے ہیں, اسی ملک کے بندے خرید کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کو اسی ملک کے لوگوں کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ سبوٹاج کرنا ہے یا ویکن کرنا ہے. تو یہ پروکسی وار بھی آپ نے جس طریقے سے پروکسی وار ہر ملک میں چل رہی ہے, پروکسی وار پاکستان میں بھی چل رہی ہے, افغانستان کے اندر بھی چل رہی ہے, ہر ملک کے اندر چل رہی ہے. جو آٹھواں ٹاپک ہے وہ ہے اسلام اینڈ دا ویسٹ. ابھی اسلام اینڈ دا ویسٹ آپ نے سی ایس ایس میں تو آتا ہی آتا ہے, سی ایس ایس میں یہ ٹاپک آتا رہتا ہے, کرنٹ افیئرس, پاکستان افیئرس اور اسلامک اسٹڈیز کے اندر بھی یہ ٹاپک آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچائے گا. جیسے ایک ٹاپک ہے سی ایس ایس کا ٹاپک اسلاموفوبیا اینڈ دا ویسٹ, اسلام اینڈ دا ویسٹ یا اسلاموفوبیا ان دا ویسٹ. یہ ٹاپک سی ایس ایس میں بھی ریپیٹ ہو چکا ہے, پی ایم ایس پنجاب, پی ایم ایس سندھ میں بھی ریپیٹ ہو چکا ہے, پی ایم ایس کے پی کے میں بھی ریپیٹ ہو چکا ہے کہ یہ بیسیکلی اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے کہ کازز اسلاموفوبیا ہے کیا, کازز آف اسلاموفوبیا کیا ہے, مینیفیسٹیشنز کیا ہے اور اس کے امپیکٹس کیا پڑے ہیں ویسٹرن مسلم, جو مسلم ویسٹ کے اندر رہ رہے ہیں یا مسلم جو آؤٹ سائڈ آف دا ویسٹ یا دوسرے مسلم ممالک ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ بھائی اس کے سولوشنز کیا ہونے چاہیے, کہ اسلام فوبیا کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور اسلام فوبیا کو ہم کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ فیمنزم کا بھی 9واں ٹاپک ہے فیمنزم کا. فیمنزم از بیسیکلی موومنٹ بھی ہے, ایک تحریک بھی ہے, ایک تھیوری بھی ہے, ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے. مینس دا رائٹ آف دا وومن, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وومن مسٹ بی گرانٹیڈ دا رائٹس ایز ایکول ٹو دا مین, ایز ایکول ٹو مین. تو یہ ایک بہت بڑی فورسفل موومنٹ بھی رہی ہے جو یو ایس اے سے اسٹارٹ ہوئی ویسٹ کے تھرو, ابھی مسلم ممالک میں بھی آ چکی ہے, اور اس کے افیکٹس سعودی عربیہ تک جا پہنچے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر بیچ کھل رہی ہے اور لیڈیز کو بولڈ فوٹوز سیشن کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے ڈیزرٹڈ ایریاز کے اندر. تو فیمنزم کون سی تھیوریز آتی ہیں, جیسے سائیکولوجیکل فیمنزم ہے, لبرل فیمنزم ہے, اور سوشل فیمنزم ہے. یہ تھیوریز آپ نے اس کے اندر کلیئر کرنی ہے, اور کون سے وہ ایشوز ہیں جو عورتیں ساری دنیا میں فیس کر رہی ہیں. پردے کا ایشو ہے, انہیریٹنس کا ایشو ہے, چار دیواری کے اندر رہنے کا ایشو ہے, جاب کا ایشو ہے, ورک پلیس میں ہراسمنٹ کا ایشو ہے, سیکشول ریپ ایشوز ہے, اور ایسڈ تھروئنگ ایشوز ہے, منی کا ایشو ہے. وہ عورتوں کے ساتھ جو بھی مظالم ہو رہے ہیں آپ نے اس کو بھی کلیئر کرنا ہے. اب اچھا, اس کے ساتھ جو 10واں اور مین امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے جینڈر بیسڈ وائلنس. جینڈر بیسڈ وائلنس جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جینڈر اسٹڈیز کے اندر بھی آپ کو بڑا ویلیو رکھتا ہے, اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھی اس کی بڑی افادیت ہے, بڑی اہمیت ہے. جینڈر بیسڈ جو مطلب اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ یہ ظلم ہونا چاہیے, اگر عورت ہے تو اس کی یہ لمیٹیشن ہونی چاہیے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی از انجسٹس ٹو دا ایگزسٹنس آف اے وومن. عورت جو اچھا, تو یہ 10 امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو ہم اس سیشن میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں. یہ انہی 8 سبجیکٹس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں, اور باقی سبجیکٹس انشاءاللہ میں ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں. فار دیٹ اسٹے کنیکٹڈ.